बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे दफ्तर खारजा के बयान की। दफ्तर खारजा ने आज ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के नापाक अजाइम जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं और ये कहा गया इन कॉन्टेक्स्ट के जो कुलभूषण यादव का कन्फेशन था और कल जो एहसानुल्लाह एहसान का कन्फेशन था जिसमें ये बाकायदा बताया गया था कि रॉ और एनडीएस किस तरीके से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। तो आज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है और ये चीज अब साबित हो चुकी है। India clearly stands exposed as a state sponsoring and financing terrorists. International community should take note of Indian state sponsorship of activities of subversion, terrorism and financing of terrorists against Pakistan. एक तरफ दफ्तर खारजा का ये बयान आता है तो दूसरी तरफ ये खबर फ्लैश होती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात होती है बिजनेस टाइकून स्टील टाइकून सज्जन जिंदाल से। और ये खबर आती है और बताया जाता है कि मुलाकात में जो है पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के हवाले से बात हुई है और शायद ये कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी टाइप की चीजें जो कि हो रही है सज्जन जिंदाल के थ्रू। सज्जन जिंदाल के हवाले से बताते चलें कि वो बड़े स्टील टाइकून है इंडिया के और तकरीबन 18 अरब डॉलर की उनकी वर्थ है। जेएसडब्ल्यू स्टील के वो मालिक हैं और इससे पहले भी मोदी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात करवाने में वो अहम किरदार अदा कर चुके हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2015 में नवाज शरीफ साहब की बर्थडे के मौके पर जब मोदी साहब लाहौर आए थे तो उस वक्त भी कहा गया था कि इस बर्थडे डिप्लोमेसी के पीछे सज्जन जिंदाल का हाथ है। इससे पहले जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए थे इंडिया नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी पर, तो वहां पर भी जिंदाल ने उनको अपने घर पर इनवाइट किया था लंच के लिए। और इसके बाद बरखा दत्त जो कि एक सीनियर सहाफी है इंडिया में, उन्होंने अपनी किताब में यह लिखा था कि खटमंडू में खुफिया मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान और वो मुलाकात करवाने भी सज्जन जिंदाल का हाथ था। उस मुलाकात को बहरहाल पाकिस्तान के लेवल पे डिनाई किया गया था। तो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं है सज्जन जिंदाल। सज्जन जिंदाल जो है वो इंडिया के पावर कॉरिडोर्स में भी बड़ा असर रखते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो मोदी साहब का पैगाम लेकर आए थे नवाज शरीफ साहब के पास। इस खबर को कहा गया कि बड़ा सीक्रेट रखा गया, इस मुलाकात को सीक्रेट रखा गया, लेकिन कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा का ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पुराने दोस्त हैं वजीर आजम के और इसके अलावा इस मीटिंग में कोई सीक्रेट बात नहीं थी, इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो अप किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी, जो कि ये बातें सारी हो चुकी हैं। लेकिन आपको एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें कुछ अरसे पहले जब पूछा गया था हुसैन नवाज साहब से हामिद मीर साहब की तरफ से क्या कोई दोस्ती है, क्यों मुलाकातें होती हैं नवाज शरीफ साहब की और क्यों इनवाइट किया जाता है सज्जन जिंदाल की तरफ से, तो उस वक्त हुसैन नवाज साहब ने क्या जवाब दिया था? क्या ये कहा था कि पुराने दोस्त हैं या वैसे ही इन्वाइट कर लिया गया था? जरा सुनिए। जो है जहां तक जो ना सज्जन जिंदल का ताल्लुक है वो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं वहाँ, और मेरा ख्याल है जी कि उन्होंने पहले मुलाकातें की थी अपना सज्जन जिंदल साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी। उसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को, मेरे वालिद साहब को उन्होंने बुलवाया, एक जो है ना अपना चाय के ऊपर जो है ना उन्होंने उनकी दावत की और वो उन्होंने कबूल कर ली कि एक बड़े बिजनेसमैन है कि जिनका जो है ना ये एक इंटरेस्ट है कि यहाँ पे इन दोनों ममालिक के दरमियान पीस रहे, और वो उन्होंने जाके सिर्फ एक जो है ना चाय में शिरकत की उनके साथ, ये बात थी। और मेरा ख्याल है जी कि यहाँ पे लोगों ने उन्हें पता नहीं इस सारे मामले को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो हुसैन नवाज साहब कह रहे थे उनको दावत दी गई थी, वो चाय पे गए थे। आज मरियम नवाज साहिबा कहती हैं क्योंकि वो पुराने दोस्त थे इसलिए मुलाकात की गई। अब बताया जा रहा है कि निजी दौरा है, लेकिन कुछ हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कोई डिप्लोमेटिक दौरा भी था, और अगर ऐसा था तो क्या नवाज शरीफ साहब को खुद मुलाकात करनी चाहिए थी और फिर क्या फॉरेन ऑफिस को नहीं इल्म होना चाहिए था? इन तमाम तर बातों का इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो 10 बिलियन रुपए का इल्जाम लगाया था इमरान खान साहब ने कि उनको वो ऑफर की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर आज वजीर आजम साहब ने अपने जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे मुलाकात की उस इशू पर, और कहा यह जा रहा है कि अब जो है कानूनी चाराजोई की जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ, और वो झूठ बोल रहे हैं तो वो 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। इन दोनों इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ وزٹ جو تھا یہ پرائیویٹ وزٹ تھا جندال صاحب کا یا کوئی ڈپلومیٹک مشن پہ وہ آئے تھے مودی صاحب کا پیغام لے کر؟ بالکل نہیں, ان کے پرانے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, جنرل صاحب کے ساتھ, اور وہ اپنے ایک ذاتی نوعیت کے دورے پہ ملنے کے لیے آئے تھے اور کچھ دیر ٹھہر کے ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے. ایسے معاملات جو ہیں اگر آپ کسی بھی دنیا کی جگہ پر دیکھیں, پاکستان میں کیونکہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, ورنہ امریکی صدر جو ہیں وہ کیمپ ڈیوڈ کے اندر بے شمار لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اپنے دوستوں کو ملتے ہیں, اور ہمارے دیگر جو دوست ہیں سب کے دوست احباب ہیں پرانے کو. اگر آپ گزشتہ کسی ماضی کے دریچوں کے اندر جھانکیں تو آپ کو بڑے بڑے حسین لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے, سب کی دوستیاں ہیں, سب کے تعلقات ہیں, لوگ ملتے ہیں. اس کو اس طرح سیاسی طور پہ پولرائز کرنے کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم کہتے, یا ہمارا وزارت خارجہ ہماری کہتی کہ بھئی ہم ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے اندر مریم صاحب تو کہتی ہیں کہ there is nothing secret about the meeting, لیکن یہ سیکرٹ تو تھا جب تک میڈیا نے نہیں فلیش کیا تب تک تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسی میٹنگ ہوئی ہے. دیکھیے آپ کو کیا معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کے مہمان شام کو ملنے کے لیے آتے ہیں, ان کے رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے, تو کیا ہر بندہ جو ان سے ملنے کے لیے آئے ذاتی حیثیت کے اندر جو ان کا مہمان ہو اس کو میڈیا کو پر اناؤنس کیا جائے؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کے کون سے رشتہ دار پرسوں آئے ہوئے تھے؟ سجن جندال صاحب جو ہیں میں نے بتایا ان کے دوست تین مرتبہ کس طریقے سے وہ ڈپلومیسی کر چکے ہیں مودی صاحب کی ملاقات کروانے میں نواز شریف صاحب سے. تو وہ ایک عام بزنس مین تو نہیں ہے, وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے, اور جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ انٹرسٹ زیادہ ہے یا بزنس انٹرسٹ زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے. بات تو آپ نے بہت یہاں پہ پھیلائی گئی, آپ نے نہیں پھیلائی مگر پھیلائی گئی. تو یہ تو پھیلائی گئی ہے اور بارہا کہا گیا ہے اور بارہا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وزیر اعظم کا کاروبار نہیں ہے, کوئی سانجھ نہیں ہے, وزیر اعظم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو یہ بات تو آپ سائٹ پہ کر دیں. اب آپ بار بار بھی کریں گے تو میں یہی کہوں گا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی دوست ہیں, اگر وہ کوئی ٹریک 2 کو پر آئیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ تو ان کا ذاتی وزٹ تھا, ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ آ کے چلے گئے ہیں. اب اس کو اگر آپ بلو اپ کرنا چاہیں تو ہر بندہ جو ہر کسی شادی کے اندر یا فیشن شو میں شرکت کرتا ہے پھر آپ کو اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا پڑے گا. ہر ایکٹر یا ایکٹریسز جو یہاں پر آتی ہیں آپ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا پڑے گا. ہر بندے کی ملاقات کو پھر آپ کو اسی زاویے سے دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ کی ذاتی تعلقات ہیں ان کو ذاتی نوعیت کے تعلقات پہ دیکھیے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ کوئی سرکاری افسر نہیں ہے جو یہاں پر آئے ہیں. میں اس کی ذرا تفصیل میں جاتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی نے آج تو ایک پنجاب اسمبلی میں موشن موو کیا اسی ایشو پر. آج آپ کے لوگ پی آئی ڈی گئے تھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے, وہ چاہتے تھے کہ ہمیں تفصیلات بتائی جائیں اس میٹنگ کے حوالے سے. شری رحمان صاحبہ نے سینٹ میں ایڈجرنمنٹ موشن پیش کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی تفصیلات بتائی جائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے ان تمام باتوں کو. اچھا اتنی کنسرن ہے, میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, سب کچھ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسرن کی کوئی بات نہیں ہے, تو لہذا ایک کنٹرڈکشن ہے, بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے. اچھا جی, سجن جندال صاحب کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے مودی صاحب کا پیغام بھی لاتے رہے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میٹنگ کرانے میں ان کا ہاتھ رہا ہے. 3 واقعات تو میں نے بتا دیے, اور برکھا دت والا بھی آپ نے بتایا کہ کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب بہت ارسپانسبل تھے نواز شریف صاحب کے اگر جندال صاحب کو ان کیفیات کے اندر ملیں, جب کشمیر کا اتنا برا حال ہے, تعلقات کے اعتبار سے ڈمپس پہ ہیں, ہر چیز کا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے, ہندوستان کسی اعتبار سے پاکستان کو دنیا بھر میں تذلیل کرنے کی باریکی کے ساتھ کوشش کرتا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر جب نواز شریف صاحب وہ جو کلبھوشن یادو کا انہوں نے کئی مہینوں نام نہیں لیا, میں تو سمجھتا ہوں اب بھی کہیں سے نام نہیں آیا, جبکہ اس کے بارے کے اندر اس کے بارے میں ہماری فوج کیا کہتی رہی ہے اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس سے کچھ نہیں آیا. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر جبکہ یہ بھی بات آئی ہے, اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ مودی صاحب سے یہ بھی کہیں ذکر ہوا کہ جی میں تو کرنا چاہتا ہوں تعلقات بہتر مگر شاید ہماری فوج نہیں چاہتی, یہ بھی کہیں نہ کہیں رپورٹ ہو چکا ہے. اس سارے سیناریو کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی, ایڈوانس لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تھا, فارن آفس کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا ان ساری چیزوں کا. ابھی کہا جائے نے آج لا علمی کا اظہار کیا, کہہ رہے ہیں ہماری اسی وجہ سے مجھے آبجیکشن ہے کہ ایسا آدمی جو مودی صاحب سے تعلقات ہیں, جو ملاقاتوں کے اندر رہا ہے, جس کے متعلق افواہیں ہیں, چلو سچی نہیں ہیں مگر بہت بڑی افواہیں ہیں جو پاکستان کے میڈیا میں رہی, تو پرائم منسٹر صاحب کو کیئرفل ہونا چاہیے. وہ پرائم منسٹر اگر نجی دورہ ہے وہ کہتے ہیں اور دوستی ہے اس لیے ملاقات ہوئی ہے, صرف کیوں ان کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے؟ ایون دین آئی پرامس یو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ نجی دورہ ہوگا, کیا پوچھا گیا ہوگا تم ٹھیک ہو, آپ ٹھیک ہیں, میں ٹھیک ہوں, حالات خراب ہیں ہندوستان پاکستان کے ریلیشن پہ, کیا اس کا ذکر نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں ہوا ہوگا, یہ کہہ دیں نہیں ہوا ہوگا تو مجھے تعجب ہوگا کہ اگر کوئی آیا ہے ہندوستان سے جو بااثر آدمی ہے تو اس سے ذکر بھی نہیں ہوا.
مجھے دوسرا تعجب ہوگا, پہلا تعجب تو یہ کہ اس کو اوپن نہیں کیا, دوسرا تعجب یہ ہوگا کہ میں اپنے رشتہ دار سے بھی ہندوستان سے بات کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ یار حالات ٹھیک ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے, کچھ ہونا چاہیے, یہ بھی بات ہوئی ہوگی. تو لہٰذا ایک بات جنہوں نے کہا کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے جو سپریم کورٹ کا یہ پیناما پیپرز کے حوالے سے جو ڈیسیشن آیا ہے اس کے اندر ہل میٹلز کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس میں اس کے ڈائریکٹرز کون ہیں, اس کا انویسٹمنٹ کہاں سے آیا ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں شکوک و شبہات بڑھتے ہیں, نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں ہل میٹل میں کیا سجن جندال کا تعلق ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا, مگر مجھے خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہل میٹلز اتنا منافع دے رہی ہے کہ 84 کروڑ روپیہ بھیجا گیا پچھلے 3 سال میں پرائم منسٹر صاحب کو, جس کی گفتگو پیناما پیپرز میں ہے اور وہ ہل میٹل سے آیا ہے. تو واٹ از ہیپننگ؟ ملک صاحب مسئلہ یہ کہ اس کی ٹائمنگ پہ بڑا اس وقت سوال اٹھایا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا صبح فورن آفس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھارت کے ناپاک عزائم اب بے نقاب ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کی کارروائی کر رہا ہے اور ایک ایسا شخص آ کے ملتا ہے جو کہ آپ کہیں کہ دوست ہے نواز شریف صاحب کا, لیکن وہ ماضی میں ڈپلومیسی کروا چکا ہے, وہ ماضی میں مودی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کروانے میں مدد کروا چکا ہے. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے کب بہترین حالات رہے ہیں؟ ہندوستان اور پاکستان کے حالات سن لیجئے اسی طرح کے رہے ہیں. جنگیں بھی لڑی ہیں, اس وقت جنگ نہیں ہو رہی, ہم تو 3-4 جنگیں بھی لڑ چکے ہیں, ہم ان سے بارڈر کلیشز کر چکے ہیں, ہم ان کے لوگ پکڑ چکے ہیں, وہ ہمارے لوگ پکڑ چکے ہیں. اس وقت بہت بہترین حالات تھے جس وقت ملک ریاض صاحب کے جہاز کے اوپر گئے تھے عمران خان صاحب, جہانگیر ترین خان صاحب کو لے کر ساتھ ملنے کے لیے, اور باہر بیٹھے رہے تھے ہندوستانی وزیر اعظم کو ملنے کے لیے 4-6 گھنٹے, اور باہر نکل کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارا تو ویو ان کے متعلق بدل گیا. تو کیا ویو بدل گیا تھا؟ کہ پاکستان سے بہتر حالات ہیں, کوئی بہتری کی طرف جا رہے تھے. اس کے بعد یہ جو عمران خان صاحب کے جو ذاتی تعلقات ہیں ہندوستان کے حوالے سے, جن شادیوں میں وہ شرکت کرتے ہیں, جو تصاویر ان کے سامنے کوئی بات نہیں ہے, کوئی کسی بھی شخص کا خیال رکھنا اس طرح میرے رشتہ دار بھائی بات تو کرنے دیں نا, مجھے بات تو ختم کر لینے دیجیے. اسی طرح جب بے نظیر کے اوپر جو الزامات کی بارش کی گئی اور انہیں سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کیا گیا, اسی طرح کی گفتگو چلتی رہی ہے. یہ ایک خاص قسم کی فریمنگ ہے جو اب نئے سرے سے شروع ہوئی ہے, ایک نئے طریقے سے فریم کرو. یعنی آپ نے پاکستان کی پہلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا, اب آپ پاکستان کے دوسرے نواز شریف صاحب نے بھی قرار دیا. کوئی بات نہیں, ابھی میں نے آپ کو بہت مرتبہ یہ بات ہوئی کہ 90 کی سیاست ہم بہت پیچھے چھوڑ گئے. جو نئے نوارد ہیں وہ شاید ابھی 90 کی سیاست سے شروع کریں. ٹائمنگ پہ احتیاط نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت جو حالات ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ قطن نہیں, یہ ان کی ذاتی ان کے دوست ہیں, ان سے ملنے کے لیے آئے تھے, گپ مارنے, کچھ گھنٹے ملے, گپ ماری اور واپس چلے گئے. اب اگر آپ واقعی یہ بات آپ ماننے کے لیے, آپ برکھا دت کی بات ماننے کو تیار ہیں. میں نے کہا کہ پاکستان کے لیول پہ, سرکاری لیول پہ اس کو ڈینائی کیا, تو میں یہی کہہ رہا ہوں. مگر آپ بارہا جب یہ کہتے ہیں تو آپ برکھا دت کی بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن آپ پاکستان کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ ماننے کو تیار ہیں. آفیشیل پوزیشن کوئی نہیں ہے. ہماری نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے. نہیں بھائی, میں برکھا دت کی بات کر رہا ہوں جو آپ جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. اب میں بھی آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آفیشیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاتی نوعیت اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کی ٹریک 1, 2, 10, 15 ڈپلومیسی سے. یہ ان کی ذاتی ملاقات تھی, وہ آئے, ملے, نیک خواہشات کا اظہار کیا, چلے گئے. مجھے ایک بریک لینے دیں پروگرام میں, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے اس پر میں ویو پوائنٹ لوں گا, اور اس کے علاوہ اس 10 ارب روپے کی بھی بات کریں گے کہ وہ آفر ہوئی بھی تھی, آفر نہیں ہوئی تھی, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ملک صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حالات تو ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے کشیدہ ہی رہے, تو اگر ان حالات میں بھی آ کے ملاقات کرتے ہیں اور ایک نجی نوعیت کا یہ دورہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب عمران خان صاحب بھی ابھی ہو کر آئے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان تو پرائم منسٹر, میں بھی ہو کر آیا ہوں پچھلے دنوں, میری بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میں بھی ہو کر آیا ہوں. تو آئی ایم ناٹ آنسریبل, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو پرائم منسٹر صاحب کی, یہ نواز شریف صاحب کی ایک خامی ہے, میں ذکر کر دوں کہ ذات کو, کاروبار کو اور سیاست کو یہ الگ نہیں کر سکیں, اور وہی چیز ابھی بھی چل رہی ہے. اور ڈھٹائی کے ساتھ ان کے سپوکس پرسن ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. مطلب ان کو کم سے کم اتنا مان لینا چاہیے کہ بھئی فورن آفس کو بتا لیتے, ہم اس بات کو اوپن کر لیتے تو بہتر ہوتا. اس بات کو ابھی ایک تفصیل میں آپ کو بتا دوں جو ابھی ہم نے حاصل کی ہے, وہ یہ ہے
کہ مری کا ویزا بھی نہیں تھا ان کے پاس. وہ مری میں ملاقات کرنے گئے تھے, جندال صاحب کے پاس مری تک کا ویزا نہیں تھا, اور پولیس رپورٹنگ کرنی چاہیے. نارملی جو بزنس مین کو ویزا ملتا ہے وہ بھی ان کے اس ویزا میں شامل نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, مطلب جب پرائم منسٹر صاحب ہے تو سارے قانون وہ اپنی ذات, اپنے کاروبار کے لیے بدل دیتے ہیں. تو لہٰذا مجھے افسوس ہوا یہ سارا کچھ سن کر. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. جب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ کر لیں. مطلب پبلک میں یہ اوپینین بہت خراب جاتا ہے ان چیزوں کا. اور ہندوستان, وہ ہندوستان جو حرکتیں کشمیر میں کر رہا ہے, اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, وہاں پر اس کے لوگ یہاں پر آئیں اور پھر یہ کہیں 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے اور یاری کی باتیں ہوئی ہیں کوئی, یعنی سیاست کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ بلیویبل بھی نہیں ہے. I can wage whatever money. میں اپنی ساری جائیداد ویج کر سکتا ہوں. اور یہ بھی نہیں پتا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر عقل ہے, سنیں نا, اگر عقل ہے دونوں میں, اگر انسان ہے, اگر ریزنیبل انٹیلیجنس کے ہیں, یعنی 1:100 پر 10 پر بھی آتے ہیں, تو ضرور بات ہوگی کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات. میرے صاحب ویسے یہ اسٹرانگ پرسپشن جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ بزنس انٹرسٹ ہے, تو پھر تو خیال رکھنا چاہیے ان حالات میں. لیکن اگر آپ سمجھتے پھر بھی نہیں رکھنا چاہیے تو اٹس یور فالٹ. لیکن ایک چیز یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہ ان کے پاس مری تک کا ویزا تھا, وہ ایک بزنس ویزا پر آئے تھے, تو پولیس رپورٹنگ وغیرہ سے سب استثناء ان کو حاصل تھی. یہ کیوں ملک کا بادشاہ ہے بھائی, چلیے وہ تو بات چیلنج کرتے ہو, وہ تو میں نے چیلنج ہی نہیں کیا. چلیے ٹھیک ہے, وہ بادشاہت تو جن کی ہے وہ اللہ کی بادشاہت ہے, اور عوام کا ووٹ ہے, جس سے عزت ملے گی وہ آئیں گے. آپ کو بھی اللہ دے, اگر ہم محنت کریں گے آپ بھی آئیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ, اور یہ آپ نے بڑی محنت سے, مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے پیسے کمائے, تو ایسے شرط لگائیں گے ہار جائیں گے, بہت نقصان ہوگا. میں سیکریفائز کرتا ہوں, بہت دن تک چیلنج کر رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کامن انٹیلیجنس بھی ہے, نہیں ہے تو دوسری بات. اگر 10% بھی کامن انٹیلیجنس, سر آپ کو میں نے آج کامنٹ بتا دیا مریم نواز صاحبہ کا, وہ کہتے ہیں اولڈ فرینڈ ہے. حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایسی دعوت دی چائے پہ چلے گئے, دوستی تو مانی نہیں. اگر آپ وہی بات کر رہے ہیں, آپ وہی باتیں کر رہے ہیں, آپ اسی طرح نٹ پک کر رہے ہیں جیسے پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں. بڑی واضح سی بات ہے, ان کے کئی دفعہ آئے ہیں, آپ کو معلوم ہے ان کے تعلقات ہیں, آپ نے کئی دفعہ یہ پیش کیا, آپ نے تو بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے کلابے ملائے میڈیا نے کہ ان کے یہ تعلقات ہیں, ان کی یہ انویسٹمنٹس ہیں. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں دوست ہیں ان کی, آپ جو مرضی اس کو لے کر آئے تھے تو رائیونٹ سے تصویر انہوں نے, تو اس میں کوئی بری بات ہے جب وہ کہہ رہے ہیں, بتا رہا ہوں خود بھی آئے تھے, مودی صاحب کو بھی لائے تھے. تو جب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے دوست ہیں, اور دس از ناٹ اونلی پاکستانی میڈیا, یہ انڈین میڈیا بھی کہتا ہے کہ سجن جندال کا کردار ہے دونوں کو قریب لانے میں. ارے بھائی, ہم جو آپ کو یہاں پہ آفیشیل آ کے بتاتے ہیں, ہم جھک مارنے آئے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی حیثیت میں آئے تھے, ملاقات کرنے آئے تھے, چلے گئے ہیں. اب آپ نئی بات مانیں گے, 8 دفعہ بھی پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا. زیادہ آسان یہ تھا کہ کہہ دیتے نہیں آئے, نہیں آئے. بہت ساری چیزوں میں بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ گنجائش نہیں تھی. لیکن اتنے 6-8 گھنٹے تک رپورٹ ہوتا رہا, کسی نے نہیں کہا. پھر بعد میں کیا کہیں, آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں ان کے گھر میں کون ان کو ذاتی طور پر ملنے آئے, آپ کو معلوم ہے 1 ہفتہ پہلے کون آئے تھے, آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں ان سے کون ملنے آتے ہیں, دیگر لیڈران سے کون ملنے آتے ہیں. 10 بلین والا بیان آیا عمران خان صاحب کا, فوراً آگے ایک وہاں سے ڈینائل آپ کی طرف سے. لوئرز کے آپ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی ان کی کارکردگی پہ, شریف بات ہے نا, مگر ڈینائل آ گیا. آج یہ خبر صبح سے رات تک چلتی رہی کہ ڈپلومیٹک مشن, ٹریک 2 فلانا, یہ سب ہوتا رہا, کوئی ڈینائل نہیں آیا. کوئی جانے دیجئے, آپ کس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. ایک بندہ, ایک میرا دوست آتا ہے کہیں باہر سے, امریکہ سے آتا ہے, لندن سے آتا ہے, آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں بتایا میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں, میرے دوست جو آئے ہیں وہ کیوں نہیں بتایا. یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میڈیا غلط, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کر رہا تھا کہ ڈپلومیٹک مشن کے لیے آئے ہیں, مودی کا پیغام لے کر آئے, تو فارن آفس کو یا پرائم منسٹر ہاؤس کو ڈینائل دینا چاہیے تھا. جیسے 10 ارب پہ آپ نے ڈینائل دیا, جیسے لوئرز کی کارکردگی پہ ڈینائل دیا. نانسنسیکل باتوں کا, نانسنسیکل, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط ڈپلومیٹک چیز کو کوٹ کیا جا رہا ہے میڈیا پہ تو فورن آفس کیا تردید نہیں کرے گا. I think this was nonsensical. کسی بندے کو اوپر آپ یہ کہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا تمہارے گھر میں کھانے پہ کون آیا, آپ جو مرضی کہتے ہیں. فورن آفس کو نہیں کہنا چاہیے, فورن آفس نے بیان دے دیا. نہیں, انہوں نے کہا لائل میں کیونکہ کوئی تعلق نہیں, اس کا فورن ڈپلومیسی سے کوئی تعلق نہیں. میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے لیے آئے تھے وہ, تو کیا فورن آفس تردید نہیں کرے گا. چلیں, آپ جتنی مرتبہ کہیں گے میں کہوں گا نان سینسیکل ہے, پھر کیا کریں گے. چلے پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں, آگے بڑھ جائیے, ورنہ آپ کہتے رہیے اور میں نان سینسیکل کہتا رہوں گا. جنگل کا بادشاہ, ناٹ نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, جنگل کے بادشاہ,
جنگل کے بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انڈے دے بچے دے، آپ کو اس سے کیا؟ لہذا بادشاہت یہ سیاسی بادشاہت ہے، کیا تعلق یار، ان کی مرضی جو کرے، اور رعایا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اور بھی ایشو ہے کہ عمران خان صاحب بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے نہیں، کیونکہ 10 بلین روپے کی ان کو آفر کی گئی۔ فرض کریں، کیونکہ 2 دن سے یہ بحث ہو رہی ہے، میں نے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا، اگر یہ آفر کی بھی گئی ہے، جس چیز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، پروف نہیں کر سکتے، تو وہ بات کرنے کا کیا سینس بنتا ہے؟ How does it help you politically؟ عمران خان کو میں نے زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں سنا، ٹھیک ہے نا؟ ہر کوئی اپنے لیڈر کے بارے میں ویسے یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصدق صاحب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا، پیناما پیپرز بھرا ہوا ہے، لہذا مصدق صاحب جو مرضی آئے کہیں، ہے نا؟ ہر جج نے لکھا ہے کہ یہ چھپایا گیا، بتایا نہیں گیا، جھوٹ بولا گیا، ہے نا؟ لہذا آپ آ جائیے عمران خان صاحب کے پاس۔ تو اگر عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو 2 چیزیں ممکن تھیں۔ نواز شریف صاحب نے ان کو فون کر کے یا تو کہا کہ بھائی میں 10 بلین روپیز دینا، ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی کے تھرو آتا ہے، گول مول بات ہو سکتی ہوگی۔ میں نے ابھی ڈائلاگ عمران خان سے ڈائریکٹلی نہیں سنا، مگر جب انہوں نے کہا ہے یہ بات کہیں نہ کہیں سے آئی ہوگی، اور ریکارڈنگ بھی عمران خان صاحب نے نہیں کی، اور it is these dialogues and these offers are in the realm of deniability. ٹوٹلی پروف نہیں کر سکتے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفر آیا، سنیے نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے آفر آیا، کیا پروف کرنا ہے انہیں؟ آفر آیا ان کے اگر کورٹ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر کیسے وہاں پروف کریں گے؟ لے جائیں نا، ابھی تو یہ پیناما کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے سائیڈ میں سموک بامز پھینکنے بہت سارے، سموک بام خود پھینک دیا عمران خان صاحب نے اپنے اوپر۔ عمران خان نہیں تو سچ بتا دیا اس نے کہ آیا تھا، کیسے پروف کریں گے عدالت میں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ آفر آیا تھا۔ اگر آپ کو پناما پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کو پروف کہتے ہیں پروف کریں، تو پھر آپ کیسے پروف کریں گے؟ اتنا ہی اہم ہے، پناما کے مقابلے جتنا اہم ہے، تو لے جائیں عدالت میں، دیکھا جائے گا۔ لیکن لگا رہے ہیں تو اس کا کم سے کم کوئی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے ریکارڈنگ، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں نا، ریکارڈنگ کہتے ریکارڈنگ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اور نواز شریف صاحب نے شاید خود کال بھی نہیں کیا، یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، خود تو کال نہیں کیا ہوتا، عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے کوئی دوست تھے اور ان کے ذریعے جو، لہذا ریکارڈنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا اس پر جو ہے 62-63 کے انڈر آپ عمران خان صاحب کو عدالت لے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ 62-63 کے اندر تو ان کو جانا چاہیے، جو انہوں نے سچ بولے کیلیفورنیا کی عدالت میں، کیونکہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، کہاں سے تو ان کو سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے کی تو ان کی پرانی داستان ہے، سچ اگر انہوں نے بولنا ہے تو ان کو فخر الدین جی، بھائی بات میں نے آپ کی بات تو نہیں کاٹی، بات میں سننے کو تیار نہیں، آپ اس طرح سے گھٹیا دے تو میں کہوں گا چوروں کے مقابلے پر سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ لیجیے آپ کی مرضی، چلیں چلیے آپ ختم کر لیں، سرپرائز کے وہاں پر لیول جائے گا گفتگو کا تو ادھر بھی جائے گا۔ جب آپ عدالت کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ فخر الدین جی ابراہیم پہ الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور نہیں دیتے، جب آپ 35 پنکچر کا ذکر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جب وجیہ الدین صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں جو آپ کے اپنے نمائندہ ہیں اور نہیں دیتے، جب آپ اردو بازار کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے، تو یہ ایک چھوٹا سا 10 ارب روپے کا جھوٹ ان کے سامنے کیا ہے؟ ان کا پرانا کام ہے کیچڑ کی بالٹی لو، دیکھیے کیچڑ کی بالٹی لو، جو راستے میں آئے بغیر کسی چیز کے اٹھا کے آپ بالٹی میں کیچڑ پھینکتے جائیں پھینکتے جائیں پھینکتے جائیں۔ بھائی تمام معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے، تمام لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کہ عمران خان کے سلسلے میں یہ ججمنٹ بھرا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے کتنا جھوٹ بولا، یہ 548 پیجز کا بھرا ہوا ہے، یہ صرف بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے بیان دے رہے ہیں، یہاں عدالت نے کہا ہے کہ یہ چور ہیں، جھوٹے ہیں، اس پہ تو بات ہوئی، ابھی تو 10 ارب روپے کے حوالے سے بات ہوئی، لہذا عدالت نے کہہ دیا، جس کے لیے 2 چیف ججز نے کہہ دیا، اس کے متعلق آپ بیٹھ کر کہہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ لیکن اگر یہ قانونی طور پہ کیس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی مجھے 10 ارب روپے کی آفر حکومت کی طرف سے آئی تھی۔ اس پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ گئے ہیں MQM پاکستان، بلدیاتی ایشوز اور جو بلدیاتی اختیارات ہیں اس کو لے کر اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سنڈے کے دن جب پاکستان MQM پاکستان کی ریلی تھی تو اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے تاکہ جو اختیارات اس وقت صوبائی حکومت کے پاس ہیں، جو وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہیں، ان کو منتقل کیا جائے میئر تک اور لوکل گورنمنٹ تک۔ تو آج MQM نے اپنی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل کی ہے اور اس پٹیشن میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ تمام یہ جو وسائل ہیں اور جو اختیارات ہیں جو صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں وہ آرٹیکل 140A کے تحت
میئر کو ملنے چاہیے اور جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو ملنے چاہیے. اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. اور اس وقت جو ایم کیو ایم ان اختیارات کے لیے احتجاج بھی کر رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف, اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ اس کے لیے موجود ہیں کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب. وسیم اختر صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج آپ اسلام آباد میں ہیں, سپریم کورٹ میں پٹیشن آپ نے دائر کر دی ہے. بیسک پریئر کیا ہے, آپ کی استدعا کیا ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ جو ہے میئر کو اور لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں؟ It's the last nail in the coffin of 2013 ایکٹ. اس طرح اس کو میں ایکسپلین کروں گا. جو 2013 کا ایکٹ ہے اس کو کل عدم کرنے کے لیے پریئر کی گئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ 2013 کا ایکٹ جو ہے وہ 140A آرٹیکل کے منافی ہے, اس کو وائلیٹ کرتا ہے. آن دا ٹاپ جو انہوں نے 2013 کا جو ایکٹ بنایا ہے اور اس کے بعد جو رولز بنا رہے ہیں اس کے اندر مزید امینڈمنٹ لا رہے ہیں, وہ بھی اس کی وائلیشن ہے. کس کی؟ 2013 ایکٹ کی بھی. اچھا, اس میں بھی مزید ترمیم لے کر آ رہے ہیں. وائلیشن اس کی بھی کر رہے ہیں, ترمیم نہیں. 2013 کے ایکٹ میں جو بلدیہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی وائلیشن کر رہے ہیں خود. تو ہم یہ کیس پوری پاکستان کی عوام, غریب عوام کے لیے سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں, اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 140 آرٹیکل کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرائے گی. اچھا, ویسے سپریم کورٹ سے امید ہونی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوکل باڈی کے الیکشنز جو ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دے دی تھی, اس کے بعد پنجاب اور سندھ میں الیکشنز ہوئے تھے, ورنہ پھر یہ حکومتیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی نہیں کروا رہی تھی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کرائے, کبھی بھی سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے یہ الیکشن نہیں کرائے. آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ان کا, جو انہوں نے جو بلدیہ کے اختیارات اور وسائل سلب کیے ہیں. آج 27 ہے اور میری نظر میں آج سے میں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے, اور جیسے ہی یہ ٹیک اپ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا فرام دا سپریم کورٹ. آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ایکٹ جو ہے 2013 کا اس کو کل عدم قرار دیا جائے, یا آپ چاہتے ہیں کہ KDA, سندھ بلڈنگ کنٹرول, لیاری ڈیولپمنٹ, ملی ڈیولپمنٹ, یہ سب آپ کے انڈر آ جائیں؟ پوری دنیا میں لوکل میونسپل سروسز جو ہیں وہ لوکل بلدیہ کے پاس ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ واحد عجوبہ بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے, آن دا ٹاپ ان اختیارات کو خود بھی استعمال نہیں کر رہے. بلڈنگ کنٹرول, ماسٹر پلان, واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ٹرانسپورٹ, یہ سارے ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جو میونسپل سروسز میں آتے ہیں. ان سے ڈائریکٹلی عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. 8 سال میں سندھ گورنمنٹ نے نہ تو یہ اختیارات خود استعمال کیے فار دا بیٹرمنٹ آف کراچی اور سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹس کا بھی برا حال ہے. یہ میں نے اپنی جنگ نہیں لڑ رہا, میں پیپلز پارٹی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں فرام انسائڈ سندھ, وہ بھی ان کی بھی میں جنگ لڑ رہا ہوں ان کے اختیارات کے لیے. یہ بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی, میں اس پر آتا ہوں. میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اور تفصیل سے کافی کیا تھا. اس کے بعد جب میں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا انٹرویو کیا تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا ان کے پاس تمام اختیارات ہیں, اگر تمام اختیارات میئر تک نہیں ہے تو DMCs کو دیے ہم نے اور نچلے لیول تک لے کے گئے. آپ کہتے ہیں اختیارات نہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے 2013 کے میری نظر میں غلط بیانی ہے, ٹوٹل غلط بیانی. ان کو بھی ان کے ایڈوائزر صحیح چیز بتاتے نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو 2013 کے ایکٹ میں انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ بلدیہ کو دیے ہیں اس کے بھی چیزیں تھرو نوٹیفیکیشنز یہ واپس لے رہے ہیں, جس پہ میں کورٹ میں گیا ہوں بہت جگہ. لائک جو لیز کرنا یا آکشن کرنا جو ہے وہ انہوں نے کاؤنسل کے اختیارات بھی سلب کر لیے ہیں. اب میرے خیال میں صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی حد تک میں لوں گا مراد علی شاہ صاحب کے اس بات کو. شروع میں تو آپ امید تھے کہ مراد علی شاہ صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے پوری کوشش کی, 4 مہینے میں لگا رہا, میں نے ان کے کہنے پہ سارے پروپوزل بنا کے دیے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے, بیک لاگ کیسے ختم ہو سکتا ہے کچرے کا, اس کی سسٹینیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے, فائر بریگیڈ کو کیا چاہیے, ان کے کہنے پہ. مگر 4 مہینے تک میں ویٹ کرتا رہا, کوئی وہاں سے ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ مراد علی شاہ صاحب چاہتے ہوں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں. صرف ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہے گورنمنٹ آف سندھ, جو ٹھیکے دینے میں صرف کانٹریکٹ اوارڈ کرنے کا شوق ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد بھول جاتے ہیں. میں کہا ہے کہ لوٹ اینڈ پلنڈر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ 2013 کے ایکٹ کے وقت آپ بھی حکومت کے ساتھ تھے, لیکن پھر جب آپ کو پتا چلا کہ اس ایکٹ میں کیا کیا چیزیں, آپ حکومت سے الگ ہو گئے. حکومت کا آپ نے کہا کہ ایک ہی ایجنڈا نظر آتا ہے, لوٹ اینڈ پلنڈر. دیٹس آل. ادروائز اگر ایسا نہیں ہوتا تو 8 سال سے اربوں خربوں روپیہ انہوں نے ریلیز کیا ہے,
وہ اگر کراچی میں نہیں لگ رہا تو پھر لگ کہاں رہا ہے؟ لاڑکانہ میں لگ رہا ہے, 7 میں لگ رہا ہے, وہ ہمیں بتائیں تو. یہ سندھ کے عوام کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ آپ نے تمام پارٹی سے ملاقات کی تھی اور تمام پارٹیز آپ کو سپورٹ شو کر رہی تھی, چاہے وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, تمام پارٹیز نے آپ کو سپورٹ شو کی تھی کراچی میں. وہ پارٹیز کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بنی اس پٹیشن کا حصہ؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم میئر کے اختیارات کے لیے لڑیں گے. بالکل, آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں. ہر پریس کانفرنس میں جہاں جہاں یہ غلط چیزیں کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ, وہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں بیٹھ کے. فار کراچی دے آر آل ود می. یہ پٹیشن اس میں کافی ٹائم بھی لگا کیونکہ ہمیں ہسٹوریکل پوزیشن ایک نکال کے اس پٹیشن میں کافی ریفرنسز دیے, تو کافی ریفرنسز بھی ہیں, اس میں ٹائم لگا. تو ہم ان کو آن بورڈ اسلام آباد کی حد تک نہیں لے کے آئے, ادروائز دے آر آن بورڈ. وہ چاہتے ہیں جو پٹیشن میں پرے کیا گیا ہے کہ 140A کی امپلیمنٹیشن ہو. ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ 140A کی امپلیمنٹیشن ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت میں نے آپ کو انٹرویو کیا تھا, تب بھی آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اختیارات دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے, ہم اس کی جنگ اور اس پہ احتجاج فوراً شروع کریں گے. اور اس وقت بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ سندھ کے جو دوسرے الیکٹڈ لوگ ہیں, جو دوسرے اضلاع سے الیکٹ ہوئے, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن ایک تو یہ کہ آپ نے احتجاج میں بڑی تاخیر کی ہے, دوسرا جو الیکٹڈ نمائندے ہیں دوسرے اضلاع سے, وہ تو کوئی شور نہیں مچا رہا جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں وہ شور نہیں بچا سکتے, وہ مجبوری ہیں ان کی, مگر فون پہ مجھ سے بات کرتے ہیں وہ, اور وہ بولتے ہیں کہ اپنی جو تم جدوجہد کر رہے ہو فار دا پاورز, یہ تیز کرو. مورل سپورٹ ہے میرے پاس ان کی. وہ ظاہر کھل کے نہیں آ سکتے مگر دوسری سیاسی جماعتیں تو میرے ساتھ ہیں, کاؤنسل میں میرے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی میرے ساتھ ہے, جماعت اسلامی, نون, JUI, یہ سب میرے ساتھ ہیں اس کے اندر, ایسی بات نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے ہڈن جو الیکٹڈ ممبر ہیں وہ مجھ سے بات کرتے ہیں فون پہ. تو اس قانونی پٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ احتجاج بھی کریں گے سندھ حکومت کے ساتھ جس کی آغاز آپ نے کر دیا ہے اتوار کے روز؟ میں نہیں سمجھتا, یہ میری اپنی سوچ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پہ 140A کی امپلیمنٹیشن کو کرائے گی, تو مجھے میرے خیال میں احتجاج تک نہیں جانا پڑے گا. نہیں ابھی, لیکن اتوار کے دن آپ نے انہی ایشوز پہ جو ہے پوری ریلی نکالی تھی نا, وہ وائٹ پیپر کی کنٹینیوشن تھی. اچھا ہاں بالکل احتجاج تھا وہ. آپ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور سندھ حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے اپنے ہی گھر میں. کل مزار قائد کے بعد دھرنا تھا, اس سے پہلے اتوار کو پورے سندھ میں انہوں نے جگہ جگہ دھرنا دیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں بجلی, گیس, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اب وفاق کے ذمہ, پہلے تو خود ان کے پاس تھا جب یہ وفاق میں تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں پانی بھی نہیں مل رہا سندھ کو, اور اس کا ذمہ دار وہ وفاق کو سمجھتے ہیں. Who is responsible? پانی جیسی ضرورت نہ ملے, سندھ گورنمنٹ responsible یا وفاق؟ بیڈ گورننس آف سندھ گورنمنٹ. یہ ساری چیزیں, اتنا پیسہ ہے سندھ کے اندر, اتنا پیسہ ہے سندھ کے اندر کہ اگر وہ صحیح یوٹیلائز ہو تو ان کو کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے, کسی پانی بجلی کی ضرورت نہیں ہے, خود کر سکتے ہیں. ول نہیں ہے. اگر ول ہوتی تو پچھلے 5 سال پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سب ان کے تھے. انہوں نے سندھ میں کیا کیا؟ مجھے ایک نہ حیدرآباد کراچی کی ہائی وے بنائی, کوئی ایسا کام بتا دیں مجھے پچھلے 5 سال اور یہ 4 سال, مطلب کوئی اچیومنٹ. پی ایس پی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جب احتجاج کی کال دی, ہم جب دھرنا دینے جا رہے تھے اپنا پریس کلب کے باہر, تو پھر ایم کیو ایم کو یاد آیا کراچی کے لوگوں کے مسائل بڑے ہیں اور انہوں نے وائٹ پیپر ایشو کر دیا ہم سے ایک دن پہلے. اب وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کو نکلنا پڑا ہے مجبوراً کیونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے, ہم کراچی کے عوام کی آواز بنے تھے. شاید میں آئی ایم سوری, یہ جو ان کا نام لے رہے ہو آپ, میرے نظر میں کوئی اینٹی ہے نہیں ان کی نا. ابھی 18 کے الیکشن کے بعد بات کریں گے اس پہ. 19 دن انہوں نے دھرنا دیا پریس کلب کے باہر, وہ کہتے ہیں ہم نے آواز اٹھائی عوام کے لیے, تو پھر ایم کیو ایم کو یاد آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. ٹائمنگ تو ہے اس طرح کی. مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ مٹھائی وٹھائی بانٹیں یا نفل وفل پڑھیں کہ وہاں سے اٹھنے کا موقع مل گیا, ورنہ تو بند گلی میں پھنس گئے تھے. اچھا بند گلی میں پھنس گئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ملین مارچ کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں وہ اینٹیٹی نہیں ہے. اگر وہ اینٹیٹی نہیں ہوتی تو ملین مارچ کیسے کریں گے 14 مئی کو؟ ملین کے زیرو پتہ ہیں کتنے؟ مجھے تو پتہ ہے سر, مجھے پتہ ہے کتنے ہیں ملین کے زیرو, لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں ملین مارچ. میری نظر میں یہ ایک مضحکہ خیز باتیں ہیں ساری. دیٹس آل. آپ سمجھتے ہیں وہ اینٹیٹی نہیں ہے, آپ کا یہ موقف ہے, لیکن ان کے جو 16 مطالبات تھے وہ جینوئن کراچی کے مسائل والے مطالبات ہیں. دیکھیں مطالبے وہ کرے, جس کے پاس ووٹ ہو, جس کے پاس ووٹ بینک ہو, جس کی نمائندگی ہو کسی پارلیمنٹ میں, پروونشل اسمبلی میں, کسی لوور اس میں کاؤنسل میں. وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے نام لے کے ان کا شکریہ بھی کیا تھا کہ وہ بھی ہمارے ایجنڈے. ڈاکٹر فاروق ستار ایک جماعت کے سربراہ ہیں, اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے گڈ. اچھا ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں 16 مطالبات میں سے ہمارے 8 مطالبات میئر کو اختیار دلوانے کے لیے ہیں. میرے خیال میں تو اپنے انرجی سنبھال کے رکھیں, اپنی جنگ لڑیں, کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں. ان کو اپنی جنگ لڑنی پڑے گی, وہ انرجی سنبھال کے رکھیں.
صحیح. امید کیا ہے اب سندھ حکومت اس سپریم کورٹ کے بعد اور جو احتجاج آپ کر رہے ہیں کیا کان پہ جو رینگیں گی یا کچھ نہیں ہونے والا آپ کے خیال میں؟ میں نے بتایا آپ کو, میں تو پوری امید. سندھ حکومت سے کیا امید ہے؟ سپریم کورٹ سے تو آپ کی امید ہے, سندھ حکومت سے کیا امید ہے؟ سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں ہے مجھے, بیکاز وہ میرے نہیں, وہ مجھے تو اپنے بھی دشمن لگتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا سوائے ایک کام کے, اپنے سندھ کو انہوں نے ترقی نہیں دی, ڈیولپمنٹ نہیں کرائی. آج خود بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں, ہنسی آ رہی ہے. آج ایسی مثالیں اس ملک میں بنائی جا رہی ہیں کہ کورٹ کے فیصلوں پہ دونوں پارٹیاں مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں. سندھ حکومت احتجاج کر رہی ہے پانی پہ, کنٹرول ٹوٹل اسی کا ہے پانی پہ. تو یہ ہنسی آتی ہے, پتہ نہیں باہر کی دنیا دیکھ کے ان باتوں کو پڑھ کے کیا سوچتی ہوگی ہمارے لیے. گورنر صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی اختیارات کے معاملے سے؟ کیونکہ وفاق نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کراچی میں, سرکولر ریلوے کا ہو, K4 کے حوالے سے پیسے ہوں یا گرین بس ہو, اس حوالے سے انہوں نے تو اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. کوئی بات گورنر وغیرہ سے ان ایشوز پہ؟ گورنر صاحب سے میری بات رہتی ہے, اور اچھے آدمی ہیں, کراچی آئے تھے, وہ بھی ظاہر ہے ہر آدمی چاہے گا کراچی ڈیولپ ہو, سندھ ڈیولپ ہو, پاکستان ڈیولپ ہو. ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ان جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو نیشنل پروجیکٹس ہیں, M9 اینڈ کیا نام ہے, لیڈی ایکسپریس وے اور گرین لائن بسز ہیں, تو اس پہ ہماری بریفنگ بھی ہوئی ہے اور ہم نے جا کے وزٹ بھی کیا ہے ان پروجیکٹس کو. میں آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرتا ہوں نواز شریف صاحب کا بھی کہ کراچی کو کم از کم کسی نے تو یاد رکھا, اور پھر ان جو کمیٹی کراچی آئی تھی وزٹ کے لیے اس نے میئر کراچی کو یاد رکھا, اور وہ انہوں نے میئر کراچی کو اپنے ساتھ لے کے گئے کہ کراچی میں کام ہو رہے ہیں تو میئر کو آن بورڈ ہونا چاہیے. تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے, اچھی بات ہے یہ. جبکہ ہماری سندھ گورنمنٹ طارق روڈ کا افتتاح کرتی ہے تو میئر کو انوائٹ نہیں کرتی. کتنے میں بنی یہ مینٹیلٹی ہے. 2 کلومیٹر کی جو سڑک ہے طارق روڈ کی 65 کروڑ مت کریں اب, ہنسی 65 کروڑ کی وہ سڑک ہے, حالانکہ 1 کلومیٹر 4 کروڑ کا بنتا ہے. تو مطلب 8 کروڑ میں وہ سڑک بن جانی چاہیے تھی, لیکن وہ 65 کروڑ زیادہ چلے مارجن بھی دے دیں, 20 کروڑ کر لیتے ہیں. 20 کروڑ سارا کچھ لگا فٹ پاتیں, بجلی, لائٹیں, 20 کروڑ دے دیتے ہیں. تو 65 کروڑ کم آن. وسیم اختر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. وسیم اختر صاحب میئر کراچی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.